رونق منبر، باوقار علماء کرام و شعراء اسلام، میرے معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔ الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، آمنت بالله، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قابل مبارکباد ہیں آپ حضرات کہ اس بزم مقدس میں آپ حضرات تشریف لائے، اور خصوصیت کے ساتھ قابل مبارکباد ہیں حضرت مولانا شہزاد صاحب، خطیب و امام مسجد چہلا، جنہوں نے اپنی مکمل کاوش کے ساتھ محنت اور مشقت کر کے آپ حضرات کو اس میں جوڑ کے، کمیٹی والوں کو اس میں شامل کر کے، نوجوانوں کو اس میں جمع کر کے یہ مقدس اور پیارا پروگرام رچایا اور بسایا۔ جو تمام علماء کرام و شعراء اسلام آپ کے دائرے محبت میں تشریف لائے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوں، میرے بعد ابھی تمام آپ خطاب اور نبی کی مقدس نعت پاک سماعت فرمائیں گے۔ حضرت مولانا شہزاد صاحب نے یہ مقدس جلسہ رچا کر آپ کو بلایا ہے، اور انہوں نے ہی کیا بلایا ہے، آپ کو تو مصطفیٰ جان رحمت نے بلایا ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ بہت سے لوگ ہوں گے محلے میں قریب قریب اپنے گھروں میں سو رہے ہوں گے، آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو دور و دراز سے آئے ہوں گے، دوسرے گاؤں سے بھی آئے ہوں گے۔ کتنے خوش نصیب ہیں آپ خود نہیں آئے ہیں، مصطفیٰ نے بلایا ہے۔ آپ کے ہر قدم پہ فرشتوں نے نیکیاں لکھی ہیں، جب تک بیٹھیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ آپ جو بولیں گے سبحان اللہ تو ایک بار بولیں گے 90 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اس سے پیاری رات کیا ہو سکتی ہے یار؟ لوگ بستر پہ سو رہے ہیں، نیکیوں سے محروم ہیں، آپ بیٹھ کے نیکیوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ حضرات، میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوں۔ آپ حضرات نے
जनाब शाहकार तरन्नुम हज़रत ताज साहब व हज़रत अब्दुल रऊफ साहब, अगर इनका होता नाम ताज, उनका होता राज, तो मज़ा आता। अगर कबूल करें तो मैं आज से तखल्लुस आपको दे रहा हूँ, ताज और राज चीन से जी। तो इससे और आपके उसमें जो है नाम में निखार पैदा हो जाएगा। तो बड़े प्यारे अंदाज में इन्होंने आप हजरात को कोयल की कूक की तरह नाते पाक पढ़कर आपकी समातों को मुज़य्यन किया। मैं भी हजरत अल्लामा मौलाना नईमुद्दीन साहब क़िबला की दावत पर लब्बैक कहता हुआ और उन्हीं के साथ नानपारा से यहाँ तक पहुँचा। पहली मेरी आपकी मुलाकात है। इंशाअल्लाह आप हजरात थोड़ी देर गुफ्तगू समाप्त करेंगे और अपने कल्ब को मुज़य्यन करेंगे, अपने नामे आमाल में नेकियों से इजाफा करेंगे। आइए हम और आप दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए झूमकर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे भाई अब तो फुल लाइट मिल रही है इसको, तो कम से कम फुल आवाज दे दो यार। हज़रात, मेरे आका इसी माह रबीउन नूर में तशरीफ लाए। आपका तशरीफ लाना बेमिसलो बेमिसाल, जैसे मेरे मुस्तफ़ा तमाम कायनात में बेमिसलो बेमिसाल हैं, ऐसे ही आपकी आमद भी बेमिसलो बेमिसाल है। मेरे आका तशरीफ लाए, आते ही सजदे में सर रखा। सुभान अल्लाह, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और तड़प के बोल दो, ऐसा बोलिए कि लगे जलसा अब शुरू हुआ है। मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, आप फौरन सजदे में गए, जुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह की सदा आई, और उसके बाद रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। मेरे आका ने अपनी उम्मत से कितना प्यार किया है ये आपको नहीं मालूम है कि मेरे आका ने कितना प्यार किया है। गरीबों को सहारा मेरे मुस्तफ़ा ने दिया है, यतीमों को सहारा मेरे मुस्तफ़ा ने दिया है, फकीरों की झोली मेरे मुस्तफ़ा ने भरा है, गरीबों को मेरे मुस्तफ़ा ने पाला है। मेरे मुस्तफ़ा में, मुस्तफ़ा की बारगाह में ऊंच नीच का फर्क नहीं होता था, कोई अरबी व अजमी नहीं देखा जाता था, बल्कि मुस्तफ़ा की बारगाह वो बारगाह है, अल्लाहु अकबर, जहां पर अगर अमीर आता है तो उसकी उतनी इज्जत होती है, गरीब आता है तो उसकी भी उतनी इज्जत होती है। ये मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह है। मुस्तफ़ा की मुक़द्दस जिंदगी देखिए और अपनी जिंदगी को मुस्तफ़ा की जिंदगी के सांचे में डालिए। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन मक्के की गलियों से गुजर रहे हैं, रात का सन्नाटा है, खून का आलम है। मेरे मुस्तफ़ा जब गलियों से गुजरे हैं तो एक मकान से रोने की आवाज आई, कराहने की आवाज आई, सिसकने की आवाज आई, बिलकने की आवाज आई। मेरे मुस्तफ़ा थोड़ा आगे बढ़े, एक गली में टर्न मारते हैं, उसके बाद एक दरवाजा सामने नजर आता है, उस दरवाजे ही से रोने की आवाज आती है। मेरे मुस्तफ़ा उस दरवाजे पर दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज आती है, कौन है? मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मैं तुम्हारी खबर लेने के लिए आया हूँ, क्या अंदर आ सकता हूँ? इजाजत है, दरवाजा खोल दो। तो अंदर से आवाज आई, दरवाजा खुला हुआ है, आप अंदर आ जाएं। मेरे आका ने दरवाजा को जो है खोला है और खोलने के बाद अंदर तशरीफ ले गए तो देखा एक नौजवान है जो बैठा हुआ सिसकियां भर रहा है, जिसकी आंखें छोटी छोटी हैं, सर बड़ा है, चेहरा काला है, जिस्म काला है, उसके होंठ मोटे हैं, उसकी बनावट खूबसूरत नहीं है वो नौजवान। उससे पूछा मुस्तफ़ा जाने रहमत ने, ऐ नौजवान तू आखिर क्यों रो रहा है, क्यों सिसक रहा है, क्यों बिलक रहा है? तो उसने कहा कि आए मेरे मोहसिन, अभी तक कोई मक्के में मुझसे खबर पूछने नहीं आया, खैरियत लेने नहीं आया, दुख दर्द पूछने नहीं आया। आखिर आप कौन हैं जो आप खबर मेरी लेने के लिए आ रहे हैं? आप कौन हैं जो मेरी खबरगिरी करने के लिए आ रहे हैं, जो
है, अगर आटा निकाल कर नहीं दूंगा तो सुबह मुझे बहुत मारेगा, और मैं रो इसलिए रहा हूँ कि मेरे सर में शदीद दर्द है, मेरे जिस्म में शदीद बुखार है, मैं कैसे चक्की चलाऊं, मेरी हाथ में ताकत नहीं है, मेरी हाथ में ताकत नहीं है, मैं कैसे ये चक्की चलाऊं। तो मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने अपना मुकद्दस चादर दिया तकिया बना के, और कहा है बिलाल इसके ऊपर सर रख ले, तू आराम कर। बिलाल और रोने लगे। कहा है मोहसिन आजम, आए मेरे नौजवान, आए मेरे मुश्किल व मेहरबान, आप मुझसे कह रहे हैं सो जाइए, आराम करिए। अगर मैं आराम करूंगा तो फिर ये आटा कौन पीसेगा, अगर मैं आराम करूंगा तो सुबह आटा कौन निकाल कर देगा, सुबह उमैया बिन खलफ मुझे बहा देगा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, आए नौजवान बिलाल तू सो जा, मैं उस चक्की को चलाऊंगा। इजाजत दिया जाए कहने की कि कोई नबी नहीं मेरे सरकार की, कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह, अरे यानी जनाब जाता है ना अमीर देखा जाता है। आज कितने लोग ऐसे हैं कि गरीबों का माल लूटने की कोशिश में लगे रहते हैं, गरीबों का जेब काटने की कोशिश में लगे रहते हैं, गरीबों का गला काटने के लिए सोचते रहते हैं, अमीरों की हाँ में हाँ मिलाना शुरू करते हैं और कहते हैं कि मैं भी अमीर बन जाऊं, गरीबों का माल हड़प के। आए मुसलमानों, मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी मुकद्दस जिंदगी से जो पैगाम दिया है वो यही है कि गरीब अगर है तो उसके ऊपर शफकत का हाथ फेर दो, गरीब यहाँ मुस्कुराएगा, मदीने में मुस्तफा की बारगाह में ये भी नहीं देखा जाता था कि ये मुसलमान है या गैर मुस्लिम, ये भी नहीं देखा जाता था कि ये मुस्लिम है कि नॉन मुस्लिम है, ये मुस्लिम है कि काफिर है, ये मुस्लिम है कि हिंदू है। एक बार चंद मेहमान आ गए मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में, उन्होंने कहा मैं परदेसी हूँ, मेरे सर छुपाने की कहीं जगह नहीं है, मैं भूखा हूँ, मुझे मेरे पास खाने की कोई चीज नहीं है। चंद मुसाफिर थे, मेरे आका ने सहाबा से फरमाया, ऐ सहाबा इसमें से जो जिसको चाहे आज अपना मेहमान बना ले। जोर से बोल दो, जो जिसको चाहे आज अपना मेहमान बना ले। सहाबा ने एक एक को ले लिया, एक शख्स बचा जो बहुत तगड़ा था, बहुत खाने में माहिर था, बहुत कुछ वो खा सकता था, तो वो शख्स बचा। अब सहाबे किराम तो एक एक को लेकर चले गए, वो बचा। मुस्तफा ने कहा तू मेरा मेहमान है। बोलो बोलो जोर से बोलो, तू मेरा मेहमान। वो कौन था? ईमान वाला नहीं था, काफिर था, नॉन मुस्लिम था। मेरे आका उसको लेकर गए और ले जाकर घर में जो भी खाना मैसर हुआ रखा, उसने खाया और जब लुकमा उठाया तो उसके दिल की दुनिया बदलती चली गई। बड़ा जायका मिला नबी के घर में, ऐसा खाना उसने कभी नहीं खाया था, आज पहली बार उसको मिला। मगर मेरे मुस्तफा के घर में खाना क्या होता था? कोरमा होता था, बिरयानी होती थी, जर्दा पुलाव होता था, स्टू होता था, भुना होता था। किताबों में आया मेरे मुस्तफा के घर में सूखी रोटियां होती थी।
زور سے بولو. کھانے میں کھجور ہوتے تھے, کھانے میں سرکہ ہوتا تھا, کھانے میں سبزیاں ہوتی تھی, مگر جب اس نے کھایا بڑا ذائقہ ملا. کیوں نہ ذائقہ ملتا؟ جو کونین کا مالک و مختار ہے, اس کے گھر میں وہ آج کھانا کھا رہا ہے, اس لیے اس کو مکمل ذائقہ ملا. بہت سارا کھانا کھا گیا, بہت سارا کھانا, پورے گھر کا کھانا اکیلا ہی کھا گیا. اب رات میں ایک کمرہ دے دیا اس کو لیٹنے کے لیے, سونے کے لیے, اور جب رات میں وہ سویا تو پھر اس کے پیٹ میں گیس بنی. اپنا کام چالو کیا, زیادہ کھا لو گے کیا ہوگا؟ بولو بھائی, توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ توجہ کیجئے, توجہ ہے نا؟ زیادہ کھا لیا تو پھر اندر شروع ہو گیا, یہاں تک کہ جب آدھی رات گزری تو اس کو دست اسی میں آ گیا, بستر ہی پہ دست آ گیا, لیٹرین ہو گئی. اب اس نے سوچا اب کیا ہوگا, اب تو بڑی رسوائی ہوگی, اب تو میں پکڑا جاؤں گا, مارا جاؤں گا, رسوا کیا جاؤں گا. وہ رات ہی میں ابھی صبح نہیں ہوئی تھی, اٹھا اور جو ہے نکلا اور چلا گیا. اس کی انگوٹھی یہی رہ گئی تھی, انگوٹھی جو پہنے تھا اس کی قیمتی انگوٹھی تھی, وہ وہی رہ گئی بستر پہ. اب وہ تو چلا گیا. صبح جب مصطفیٰ جان رحمت نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ وہ بدبو سے مکان میں بستر میں بدبو آ رہی ہے, اور پخانہ بستر پہ پڑا ہوا ہے, لیٹرین پڑی ہوئی ہے. صحابہ کرام نے جب دیکھا تو کہا حضور میں اسے لائیے دھو دیتا ہوں, میں اسے دھو دیتا ہوں. میرے مصطفیٰ نے کہا نہیں, مہمان ہمارا تھا, صفائی ہمیں کرنی. زور سے بولو, زور سے بولو سبحان اللہ. ہم کو اپنے ہاتھ سے صفائی کرنا ہے. میرے مصطفیٰ بھی صفائی کر رہے تھے کہ اس کو انگوٹھی یاد آئی. کہا کچھ بھی ہو, انگوٹھی تو بڑی قیمتی ہے, اس کو تو لے کے ہی واپس آنا ہے. اب وہ وہاں سے آیا, اور جب آیا تو کیا دیکھا, مصطفیٰ جان رحمت خود اپنے ہاتھ سے اس بستر کو دھل رہے ہیں. اس کو کیا پتا تھا مصطفیٰ بستر نہیں دھل رہے ہیں, بلکہ اس کے کفر کی کروائی. سوچا ابھی تو بہت غضبناک ہوں گے, ابھی تو ماریں گے, ابھی تو ڈانٹ پڑے گی, مگر جب قریب آیا تو میرے مصطفیٰ کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی. زور سے بولیے, زور سے بولیے سبحان اللہ. ہمارا آپ کا معاملہ ہوتا کیا کرتے, شروع ہو جاتا. کھانا دیا, لیٹنے کے لیے مکان دیا, بستر دیا, اس کو گندا کر کے چلا گیا, دھولا بھی نہیں, شروع ہو جاتے دے فائٹنگ فائٹا. مگر باہر مصطفیٰ امت کو درس دینے کے لیے تشریف لائے. کیا میری امت تم اپنی زندگی کیسے گزارو گے؟ اس کو دھل رہے ہیں, لبوں پہ مسکراہٹ ہے. اس نے کہا معاف کیجئے گا, مجھ سے بڑی بھول ہو گئی. میرے آقا نے کہا کوئی غلطی نہیں, کوئی بات نہیں, یہ تو ہو جاتا ہے انسانیت کے تقاضے کے حساب سے, ہو گیا کوئی بات نہیں. اس نے کہا انگوٹھی میری یہاں رہ گئی تھی. میرے آقا نے فرمایا ہاں اٹھا لے اپنی انگوٹھی. اس نے جب انگوٹھی اٹھایا, اب اس کا دل بدل چکا تھا, دل کی کایا پلٹ چکی تھی. اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, اب جاؤں گا بعد میں اور بستر بعد میں دھونا, پہلے ہمارا دل صاف کر کے ایمان عطا کر دیا. آقا نے کلمہ پڑھایا, ایمان عطا کر دیا, ایمان والا ہو گیا. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اگر بے ایمان جاتا ہے اس کو بھی ایمان مل جایا کرتا ہے. تو حضرات آئیے پھر وہیں آ جائیے. بلال نے کہا کہ میں اس کو اگر پیسوں گا نہیں, صبح آٹا نکال کے دوں گا نہیں, تو میرا آقا امیہ بڑا خطرناک ہے, صبح مجھے بہت مارے گا. میرے آقا نے فرمایا کوئی بات نہیں بلال, تو آرام کر, میں اسے چکی کو چلاتا ہوں, میں اس چکی کو چلاتا ہوں, میں اس کو پیستا ہوں. میرے مصطفیٰ نے جیسے ہی چکی کو پکڑا چلانے کے لیے, رب کو کہاں منظور ہو. بول دو زور سے بولو, زور سے بولو, زور سے سبحان اللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے بول دو یا رسول اللہ. اللہ نے جبریل سے فرمایا جبریل جا, محبوب کائنات ہاتھ میں چکی پکڑ چکا ہے, چلانے جا رہا ہے. حضرت جبریل
جبریل سدرہ سے آئے، عرض کی یا رسول اللہ اس میں آپ زحمت نہ کریں، تکلیف نہ اٹھائیں، میں چکی چلاتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں جبریل، آج کا کام یہ تمہارا نہیں ہے، آج کا کام یہ ہمارا ہے۔ جب چکی کے پاٹوں میں گھماؤں گا تو پاٹو نہیں بلکہ اس بلال کا دل گھماؤں گا، اس بلال کے دل کی کایا پلٹوں گا۔ چکی چلانا شروع کر دیا ہے، آٹا نکالنا شروع کر دیا ہے، بلال ہے لیٹے ہیں، لیٹنے کے بعد سو گئے آرام سے۔ صبح کو جب اٹھے تو کیا دیکھا، آٹا رکھا ہوا ہے، مصطفیٰ جان رحمت تشریف فرما ہے۔ میرے آقا سے بلال نے کہا اے محسن اعظم، آپ یہاں تشریف لائے، میرے اوپر بڑا احسان کیا، ذرا اپنا نام تو بتا دیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا تجھے نام سے کیا مطلب ہے، تیرا کام ہو جائے، کل پھر آؤں گا، کل پھر آؤں گا، تیری چکی چلاؤں گا، آٹا نکال کے تجھے دوں گا، تو پریشان مت ہونا۔ دوسرے دن پھر میرے آقا تشریف لائے، بول دو سبحان اللہ، چکی چلائی، ساری رات آٹا نکالا، اور نکالنے کے بعد پھر بلال نے پوچھا آج محسن کائنات اپنا نام تو بتا دیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا کل پھر آؤں گا تب میں اپنا نام تمہیں بتاؤں گا۔ تشریف لے گئے، واپس تیسرے دن پھر تشریف لائے، پھر چکی چلانا شروع کیا۔ بلال نے ہاتھ جوڑ کر کہا اے عظیم خلق کے مالک، اے نوجوان، اے خوبصورت انسان، وعدہ کیا تھا آج تو اپنا نام بتا دے۔ میرے آقا نے فرمایا اے بلال اگر پوچھنا چاہتے ہو تو سن لو، مجھے محمد رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اتنا سنا تھا کہ بلال کے دل کی دنیا بدلی، قدموں پہ گرے اور کہا ہم تو ابھی تک نام سنے تھے، چہرے سے واقفیت نہیں تھی، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ دیر نہ کیجئے، ہم کو کلمہ پڑھا کر ایمان کی دولت عطا کر فرمایا اے بلال ابھی اپنا ایمان چھپائے رکھنا، اپنا ایمان ظاہر نہ کرنا، مگر عشق کہاں چھپتا ہے، عشق کہاں چھپتا ہے۔ عقل تو اپنی جگہ پہ ٹھہر سکتی ہے مگر عشق کا پیمانہ نہیں ٹھہر سکتا ہے، عشق کا پیمانہ لبریز ہوگا۔ اور کہنے لگے یا رسول اللہ جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نبی کہتے ہوئے نظر آئے ہیں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت بلال کو جب دیکھا نبی نبی کہتے ہوئے تو امیہ بن خلف نے پکڑا اور کہا یہ تو کیا بکنا شروع کر دیا، یہ تو کیا بکواس کرنا شروع کر دیا ہے۔ امیہ بن خلف نے مارنا شروع کیا، کہا یہ نام چھوڑ دے، یہ نعرہ چھوڑ دے، اگر نہیں چھوڑے گا تو تجھے بہت ماروں گا۔ تو بلال کہتے تھے ارے تو مجھے کتنا مارے گا، کتنا مارے گا، کتنا مارے گا، چاہے دم نکل جائے یہ بلال کہتے تھے، سبحان اللہ، چاہے دم نکل جائے ارے یہ بلال کہتے تھے کہ میرے منہ سے نکلے گا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، میرے منہ سے نکلے گا لا الہ الا اللہ۔ تو حضرات اب بلال کو امیہ نے مارنا شروع کیا، کوڑوں سے مارنا شروع کیا، رسوں سے مارنا شروع کیا، ڈنڈوں سے مارنا شروع کیا، کانٹوں سے مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ حضرت بلال کے سینے پر ہی رہوں گا، میں تجھے ایذا دیتا ہی رہوں گا، میں تجھے تکلیف دیتا ہی رہوں گا۔ رسہ پیر میں باندھ دیتا تھا، نوجوان بچوں سے امیہ کہتا تھا اے بچوں اس کو تپتی ہوئی ریت پہ گھسیٹو۔ حضرت بلال کو ریت پہ گھسیٹا جاتا تھا، تپتے ہوئے ریت پہ آپ کو خوب گھسیٹا جاتا تھا، آپ کے جسم مقدس کو چھل کے بنا دیا جاتا تھا، مگر باہر بلال کا ایمان ذرہ برابر آپ کے ایمان میں لغزش نہیں آئی۔ ایک بار
حضرت بلال کو امیہ نے اپنے تخت کے نیچے جس کھاٹ پہ وہ لیٹتا تھا، جس تخت پہ وہ لیٹتا تھا، اس تخت کے پائے کے نیچے دونوں ہاتھ رکھوا دیا اور اس تخت کے اوپر لیٹ گیا۔ ہاتھ پھٹ چکا ہے، خون رسنا شروع کیا ہے، خون بہنا شروع ہو گیا ہے۔ اب امیہ بڑا خوش ہے، اب تو بلال پلٹے گا، ابھی تک نہیں پلٹا ہے، اب تو پلٹے گا۔ رات بھر خراٹے لے کر اسی تخت پہ سویا، رات بھر بلال کا ہاتھ اس تخت کے نیچے دبا رہا، پائے کے نیچے دبا رہا، مگر باہر بلال کا ایمان۔ سبق حاصل کر لیجئے آج ہم اور آپ ہیں کہ اگر چار مل جائے کہیں اجنبی لوگ اور ہم تنہا ہو، وہ اگر بھوسا دکھائے اور کہہ دیں گے اپنا ایمان چھوڑتا ہے کہ نہیں، تو ہم کہہ دیں گے ہاں ہاں ضرور چھوڑتے ہیں، کیوں نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہارا مار تھوڑی نہ کھائیں گے، تم ہمیں مت مارو، جو کہو گے وہ کریں گے۔ مگر باہر بلال کا ایمان، حضرت بلال کہتے ہیں صبح کو امیہ بن خلف پوچھتا ہے، جب اٹھتا ہے دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ بلال مسکرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زور سے بولیے، زور سے سبحان اللہ۔ بلال مسکرا رہے ہیں، کوئی غم نہیں چہرے پر، کوئی الم نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ پوچھا بلال ساری رات خون نکلتا رہا، تم پڑے رہے چار تخت کے نیچے، تمہارے چہرے پہ غم نہیں ہے، تمہارے لبوں پہ مسکراہٹ ہے، اے بلال بتاؤ آخر کیا وجہ ہے، کیا معاملہ ہے جو تم کو تکلیف نہیں ہوئی، تم روئے نہیں؟ تو حضرت بلال ارشاد فرماتے ہیں امیہ سن لے، جب تو نے تخت کے پائے رکھا میرے ہاتھوں پر، خون کا فوارہ جاری ہوا تو ہم نے محبوب کائنات کا تصور کیا، میرے آقا کا چہرہ میری نگاہوں میں بسا، میں ساری رات مصطفیٰ کی زیارت کرتا رہا، مجھے ذرہ برابر تکلیف نہیں ہوئی، میں ساری رات اپنے مصطفیٰ کے عشق میں سرسار رہا۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے، بولو بولو زور سے بولو، سبحان اللہ۔ حضرت کا کلام ہے، سمجھو یا نہ سمجھو تڑپ کے بولو۔ اے عشق تیرے صدقے، ارے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا۔ تو حضرت بلال کو کون کون سی اذیتیں نہیں دی گئی؟ تمام اذیتیں دی گئی۔ اور جب میرے مصطفیٰ نے دیکھا بلال کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں تو ایک دن ارشاد فرمایا، زبان مقدس سے ایک جملہ نکلا کہ کاش کوئی بلال کو خرید پاتا، کاش کوئی بلال کو امیہ بن خلف سے خرید پاتا۔ حضرت صدیق اکبر فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یار غار کھڑے ہو گئے، عرض کی آقا میں جا رہا ہوں خریدنے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تم خریدو گے بلال کو؟ عرض کی ہاں آقا میں بلال کو خریدوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا تو میرا بھی حصہ اس میں شامل کر لینا، میرا بھی حصہ خریداری میں شامل کر لینا۔ میرے آقا نے جب یہ فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق یار غار عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ابو بکر کی جان بھی آپ کی، ابو بکر کا مال بھی آپ کی، میں جا رہا ہوں خریدنے کے لیے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت کے کہنے پر حضرت ابو بکر گئے مکے کے بازار میں، دیکھا بلال کو مارا جا رہا ہے، بلال کو پریشان کیا جا رہا ہے، بلال کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کو نے امیہ سے ارشاد فرمایا آئے امیہ بلال کو کیا بیچے گا؟ امیہ نے کہا کہ اس کو کون خریدے گا؟ رنگ کا کالا ہے، ذات کا اجمی ہے، ڈھنگ کا بے ڈھنگا ہے، اس کو کون خریدے گا؟ ڈھنگ ہے ہی نہیں، رنگ ہے ہی نہیں، شکل و صورت ہے ہی نہیں، کون اس کو خریدے گا؟ حضرت ابو بکر نے ارشاد فرمایا ابو بکر خریدنے کے لیے تیار ہے، قیمت بتا دے۔ اس نے سوچا 100 درہم مانگ لوں گا یہ پیچھے ہٹ جائیں گے، نہیں خریدیں گے، کہا 100 درہم۔ حضرت یار غار نے فرمایا مجھے منظور ہے۔ جب اس نے کہا ہے اس کو کوئی 50 میں بھی نہیں لینے والا، فری میں نہیں لے جانے والا، یہ 100 درہم دے کے لے جانے والے ہیں، تو کہا کہ نہیں نہیں 100 میں نہیں 200 میں، 200 میں دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ ٹھیک ہے 200 دوں گا۔ بولو بولو زور سے بولو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کتنا لے گا؟ اس نے کہا 100 نہیں 200، کہا 200۔ حضرت ابو بکر نے ارشاد فرمایا مجھے منظور ہے تیرا سودا،
لے 200 درہم دے بلال کو. کہا ہے اتنے میں بھی یہ لے لیں گے. کہا نہیں 500 لوں گا. 500 لے گا. کہا ہاں. کہا وہ بھی دے رہا ہوں. کہا نہیں 1000 لوں گا. 1000 دو گے. حضرت ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا تیری بات مجھے منظور ہے, میں تجھے 1000 بھی دوں گا. اب اس نے کہا یہ 1000 میں بھی تیار. اب کیا کرے چاروں ناچار. اس نے کہا نہیں ابھی قیمت بڑھے گی. 1000 روپیہ سونا بھی لوں گا. اس کالے غلام کے بدلے گورا غلام بھی لوں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن سرور کائنات, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سلطنت عزیز نظام ملت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ بیٹھے آپ زیارت کیجئے صاحب سجادہ حضور صوفی نظام الدین صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ. تشریف فرمائے زیارت کیجئے. علماء کرام بھی بڑے صاحبزادے ماشاءاللہ سبحان اللہ. حضور سیدی حسنین میاں صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. آپ حضرات ان کی اپنے ماتھوں سے زیارت کریں. علماء کرام کی کثیر تعداد میں تشریف لا چکے ہیں ماشاءاللہ. کرسی پہ بیٹھے حضرت تاکہ سب زیارت کر سکیں آسانی سے. جی بس تھوڑی دیر آپ حضرات زور سے بولیں سبحان اللہ. ایک بار مصطفیٰ جان رحمت کے نام پہ بول دیں سبحان اللہ. ایک بار یار غار کے نام پہ بول دیں سبحان اللہ. ایک بار حضرت بلال نبی کے مؤذن کے نام پہ بول دیں. حضرت یار غار نے فرمایا ٹھیک ہے 1000 درہم بھی دوں گا, 1000 روپیہ سونا بھی دوں گا, کالے غلام کے بدلے گورا غلام بھی دوں گا. اس نے کہا لائیے دیجئے. حضرت ابو بکر نے سب کچھ اس کو دے دیا سبحان اللہ. اب بلال کو لے لیا. اب جب بلال کو لیا تو امیہ بن خلف نے کہا توجہ کیجئے گا حضرات. امیہ بن خلف نے کہا آئے ابو بکر میں تو سمجھ رہا تھا آپ بڑے ہوشیار تاجر ہیں, آپ بڑے دانش مند ہیں, آپ بڑے عقل مند ہیں, مگر آپ جیسا بے وقوف میں نے آج تک نہیں دیکھا. کہا کیوں؟ کہا اتنی قیمت میں کوئی قطعی نہیں خریدتا. اس کالے بلال کو, اس حبشی کو, اس عجمی کو کوئی نہیں خریدتا. جو تم نے خرید لیا ہے اس لیے تم بڑے بے وقوف ہو. تم تو لٹ گئے ہو, اپنا مال لٹا کے جا رہے ہو. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اے امیہ تجھے کیا پتا ہے میں لٹ کے نہیں جا رہا ہوں بلکہ آج تجھ کو لوٹ کے لے کے جا لوٹ کے لے کے جا رہے ہو. اتنی قیمت دے دی, اتنا مال دے دیا, کالے غلام کے بدلے گورا غلام دے دیا, ابھی بول رہے ہو لوٹ کے لے کے جا رہا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا اے امیہ سن لے, ارے یہ بلال اتنا قیمتی ہے کہ اگر تو میری جان مانگتا تو میں جان کے بدلے آج بلال کو خرید لیتا. وہ اس لیے کہ بلال سے مصطفیٰ پیار کرتے ہیں اور جس سے مصطفیٰ پیار کر لے وہ شے قیمتی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ شے قیمتی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اسی لیے کسی نے کہا ہے بلال تجھ پہ نثار جائے کہ خود نبی نے تجھے خریدا. بلال تجھ پہ نثار جائے کہ خود نبی نے تجھے خریدا. نصیب ہو تو نصیب ایسا, غلام ہو تو غلام ایسا جیسا بلال غلام. اللہ اکبر. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت بلال کو خریدا ہے. اب بلال میں چلنے کی سکت نہیں ہے, کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے, اتنا مارا ہے امیہ نے. تو حضرت بلال کو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے, کندھوں پہ اٹھایا ہے, اور اٹھانے کے بعد بارگاہ مصطفیٰ میں لا کے پہنچایا ہے. بارگاہ مصطفیٰ میں جب رکھا ہے تو میرے آقا دیکھتے ہی دیکھتے آپ دیدہ ہو جاتے ہیں اور میرے آقا کھڑے ہو جاتے ہیں, دونوں بازو پھیلا لیتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں اے بلال آجا, آج سینے سے لگ جا. حضرت بلال نے جب دیکھا مصطفیٰ سینے سے لگا رہے ہیں, پوری طاقت پوری ہمت کو اکٹھا کیا, کھڑے ہوئے. کھڑے
किसी ने पूछा, ऐ बिलाल, जब मुस्तफा ने सीने से लगाया था तो तुम्हें कैसा लगा था? तो हजरत बिलाल अर्ज करते हैं, ऐ लोगों क्या पूछते हो, जितनी तकलीफ दर्द दुख थी वो सब मुस्तफा के सीने से लगते ही खत्म हो गई थी, काफूर हो गई थी। ये मेरे मुस्तफा है। इसीलिए कुरान में रब फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने अपने महबूब को सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।